زمان علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا جناب سیدہ پاک کی ذات پر بلند تر سلام فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. والحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وشجاعتهم وطهارتهم وسيادتهم وولایتهم وولایتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری عطشهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ علی العظیم. اولاً ایک معروضہ ہے آپ کی خدمت میں کہ اس مجلس کی مزید روحانیت کے لیے اور بارگاہ شہزادی کونین میں شرف قبولیت کے لیے، ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے، آپ کی آمد کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ درود ارشاد. اول کلام میں محترم ذیشان جاوید صاحب، مرتضی جاوید صاحب، شہباز جعفر صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی مومنین ہیں، مومنات ہیں جو بستر علالت میں ہیں، ہم بارگاہ اہدیت میں خون امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما اور ہمیں حصول رزق معرفت اہل بیت کی مزید توفیق عنایت فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور گفتگو کے آغاز کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد. بتوفیق الہی بتائید چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، خدائے
वहदहु ला शरीक का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने फिर इस पुराशो फिजा में हमारी सांसों की जमानत लेकर हमें एक बार फिर अलवी फिजा का मौका इनायत फरमाया, ताकि हम रिस्क मसाइब और रिस्क विलायत के जरिए अपनी रूह को इतना हसीन बना लें कि अहले महशर अज़ादारों के चेहरों को देखकर रश्क में मुब्तला हो जाए। अब ये हमारे अक़ल सलीम पर मबनी है कि हम कितनी तेजी से अपने रहबारे फिक्र को महमेज करें और इस अर्श अज़ा से नजफ़ अशरफ तक अपनी फिक्र के उस रहवार को दौड़ाएं और मिनक़ार मारिफत से विलायत के दुरे नायाब चुन के अपनी हयात के खजाने में जमा कर लें। इसलिए कि मुसलसल गुफ्तगू हिजाबुल्लाह, हौरे इंसिया, बुतूल अज़रा की मारिफत और बाब मनाक़िब के सिलसिले से हो रही है और गुफ्तगू उसी उन्वान के तहत है। तमहीद के तमाम मराहिल हैं और उसमें कुछ ऐसे भी निकात हैं जो हमारे हालात हाज़रा में बिगड़े हुए दौर के लिए सुधरे हुए निकात, जिन चीज़ों की हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ऐसा मदरसा है कि जहाँ से पढ़ा हुआ तालिब इल्म जब पढ़ के निकलता है तो अल्लाह उसके हाथों में यह अख्तियार देता है कि वो दुनिया में जन्नत के महल बनाए और गैरों को बेच कर। देखिए, करबलाए मुअल्ला में जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइज को देखकर फौज यजीद का रोना और मजलिस में एक अज़ादार का रोना बराबर नहीं हो सकता। ये मैंने बहुत दूर से बात कही है और इंशाअल्लाह कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जो मुस्तकबिल के लिए भी कही जाएंगी और कुछ ऐसी हैं कि जो हाल के लिए हैं और माजी में हो चुकी हैं। तो अब जहाँ पे अकायद की और ईमान की इस्लाह, ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अकायद और ईमान की तक़वियत के लिए है, ताकि हम इस पुराशोब दौर में हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। और मुसलसल गुफ्तगू आमीना गदीर और करबला के हवाले से हो रही है। कल हम इस मंजिल में दाखिल हुए थे और आपके अजहान में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बहुत देर से आए थे कल, लेकिन इस वक्त मतला बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनसे मुसलसल होने के लिए ये बात कह दूं कि इरशाद हुआ, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा के सलावत। अल्लाह का इरादा है कि वो हर ऐब को दूर रखे, बस तुमसे ए अहले बैत। यानी ये किसी और का इरादा नहीं है, अल्लाह का इरादा है। किसी और का इरादा होता तो उसमें बदलने की सलाहियत होती, लेकिन लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह के तब्दीला, जहां पर अल्लाह ने कह दिया मेरे कानून में तब्दीली नहीं, तो अल्लाह ने जिसको लानतुल्लाह बनाया, 1 करोड़ मुफ्ती मिल के रजी अल्लाह। और हम आपको पहली मजलिस से, अच्छा आप इसे ये मत समझें
کہ یہ خطابت کی چال یا لفظوں کا جال ہے. یہ بات جو ہم نے کہی ہے یہ قرآن کی روشنی میں کہی ہے, روایات اور دلائل کی روشنی میں کہی ہے کہ اگر اللہ کسی کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دے تو دنیا کا کوئی مفتی اس کو رضی اللہ نہیں بنا سکتا. لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مفتی لعنت اللہ کو رضی اللہ کہے تو وہ خود لعنت اللہ. یہ قانون ہے اور اس قانون کو آپ اور ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ابو لہب کے لیے سورہ تبت یدا نازل ہو گیا تو اگر اللہ اس کے بعد اسے عمر نوح بھی عطا کر دیتا تو کوئی اس کو لعنت اللہ سے رضی اللہ کے خیمے میں نہیں لا سکتا تھا. اور اللہ نے اپنی ہی صفتوں کا مظہر 14 کو بنایا اور ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم کائنات پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہیں. اور صادقہ اور صدیقہ میں فرق یہ ہے کہ صادقہ وہ ہے کہ جو واقعہ دیکھ کے واقعے کی گواہی دے, صدیقہ وہ ہے کہ جو کہہ دے ویسا واقعہ ہو جائے. تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی تو پہلی مجلس سے دوسری مجلس اور دوسری سے آج تیسری مجلس سے میں آپ کو مسلسل کر رہا ہوں. اور کل انشاءاللہ کل آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا تعلق بجھی ہوئی موم بتیوں سے کبھی نہیں رہا. گاؤں کی زبان میں ایک مثال اور دے دوں, ہمارا تعلق ان سے ہمارے گاؤں کی زبان میں ایک مثل کہی جاتی ہے اور اس کو آپ بہت اچھے سے محسوس کریں گے کہ ہمارا تعلق ان سے ہے ہی نہیں کہ جن کی لالٹین کا تیل دنیا میں ہی ختم ہے, بلکہ ہمارا تعلق ان سے ہے کہ جن کے لیے قرآن نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تو ہم چاند اور سورج کے بھی محتاج نہیں ہیں جہاں پر امامت کا چاند ہو اور جہاں پر نبوت کا سورج موجود ہو. جب ہمیں روشنی چاہیے ایمان کی تو ہم نجف و کربلا اور مدینے سے لے لیتے ہیں. تو کل ہماری گفتگو اس مرحلے میں داخل ہوئی تھی کہ انہوں نے آیت نہیں بدلی کیونکہ بدل نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کلام الہی ہے. تو اب انہوں نے کیا یہ کہ ترجمہ بدلا, لیکن ترجمہ بدلنے کے بعد بھی یہ خود اپنے ترجمے کے حصار میں پھنس کے رہ گئے. وہاں بیت کے لیے ترجمہ کیا کہ اللہ نے کہا ابراہیم و اسماعیل سے میرے گھر کو پاک رکھو, اور جب آیہ تطہیر کا مسئلہ آیا یعنی بیت کے بعد اہل بیت کا جب مسئلہ آیا تو انہوں نے وہاں پہ ترجمہ بدلا اور بدل کے کہا کہ یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ اہل بیت کو ہر عیب سے دور کرے. تو دو ترجموں میں دو آئینے نظر آئے اور دو آئینوں میں دو تصویریں نظر آئیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے تو ان کی پوزیٹیو رائے ہے, لیکن جب اہل بیت کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کرے کا ترجمہ کر کے گنجائش دے دی کہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ثابت ہو جائے کہ کچھ ہے. لیکن وہ قادر مطلق کہ جس نے انتظام کی ذمہ داری لی, قیامت یہ ہے کہ جو دو نبیوں کو جس گھر کی ذمہ داری دی تھی, یاد رکھیے گا وہ لامحدود ہے. ابراہیم اور اسماعیل کے جو اختیار ہیں وہ محدود ہیں, اس کو محسوس کیجئے گا. تو دو نبیوں کے ہاتھ سے جو دو معصوم پاک و پاکیزہ تھے ان کے ہاتھ سے اپنا گھر بنوایا اور کہا کہ طائفین کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو. اللہ جانے کہ وہ کیا بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد بدھ جیسی نجاست خانہ کعبہ تک پہنچ گئی, لیکن جس کی ذمہ داری پاکیزگی کی خود اس نے لی تھی کہ جنہیں اہل بیت کہتے ہیں, حکومتیں ختم ہو گئی لیکن کوئی اہل بیت کے دامن پر دھپا نہ لگا. ذرا غور فرمائیے, محسوس کیجیے.
کیا آپ کو، یہ ہم نے صرف مسلسل کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جگہ پہ نہیں، انہوں نے 10 یوں جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ترجمہ بدلا اور جس میں ان کا بغض نظر آیا. جیسے سورہ کوثر نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 2 آیتیں تولا اور تیسری آیت بھرپور تبرہ. یعنی 2 آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے نہیں، انی آتیتو کا نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا باب افتخار میں. جتنے بھی مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ انا کہہ کے اور نحنو کہہ کے خطاب کرتا ہے تو باب افتخار میں ہوتا ہے، یعنی فخر کی منزل میں کہتا ہے ہم نے عطا کیا تمہیں کوثر. فصلی، اب بس نماز ادا کرو یا عبادت کرو، جو ترجمہ کرنا چاہے کرے، یہ نمازیں ادا کرو، عبادت کرو. لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی دو. انا شانئک هو الابتر، یعنی آپ کا دشمن اب قیامت تک کے لیے مقطوع النسل رہے گا. بہت پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. کیا مطلب؟ بے اولادہ رہے گا. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے کسی نے اسی آیت کی تفسیر پوچھی کہ یہ بتائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کا دشمن قیامت تک کے لیے بے اولادہ رہے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کسی کی 10 ہیں، کسی کی 5 ہیں، کسی کی 6 ہیں، کسی کی 8 ہیں. تو میرے امام نے مسکرا کے فرمایا یہ ظاہر میں منسوب اپنے باپ سے ہے، ابلیس کی ساری اولاد. اب آئیے چلیے ذرا تاریخ کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ بات بہت اظہر من الشمس ہوتی چلی جائے گی. جب میں نے یہاں تک آپ کو لا کے چھوڑ دیا ہے تو ہمارے کچھ افراد ہیں جو ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دور بیٹھے ہیں. ہمارے الحمدللہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ کچھ سمجھیے جانبداری کا الزام کوئی دامن پہ نہ آئے، لیکن کم سے کم بہت سے چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سکون ملتا ہے کہ آپ متبسم ہوتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ ہماری بات دلوں کی گہرائی تک پہنچ رہی ہے. تو ہم نے ایک بات کہی کہ اگر اللہ کسی کو لعنت اللہ کر دے تو پوری دنیا مل کے اسے رضی اللہ نہیں بنا سکتی. اور کہیے تو میں آپ کی خدمت میں تاریخ کا ایک اہم گوشہ پیش کروں. جب میں نے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا عذابهم اجمعین. کائنات میں کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جو محمد مصطفیٰ کو مانتا ہو اور ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہو. کائنات میں کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کے دشمن کو بھی مانتا ہو. اسی کو تو برات کہتے ہیں. یہی تو ہم 1400 سال سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ براءت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں سے دوری اور اللہ کی، یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا کی بھی محبت دل میں ہو اور بتوں کی بھی محبت دل میں ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کے دشمنوں سے براءت واجب ہے، واجب ہے. اور ہم نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہیں سے مسلسل ہو گئے کہ اللہ اگر کسی کو لعنت اللہ کر دے تو پوری دنیا مل کے اسے رضی اللہ نہیں بنا سکتی. اور امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ دل ان کی والدہ ماجدہ کا ہے. اور بی بی نے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو نہ جنازے میں آنے کی اجازت دی اور نہ ہی سلام کا جواب دیا. یہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن آئیے چلیے، کتاب کا نام ہے من المدینہ الی المدینہ، مدینے سے مدینے تک. 3 والیوم میں 3 جلدوں میں کتاب ہے اور علماء کرام نے صحیح روایتوں کو جمع کیا. وہ یہ لکھتے ہیں، بہت توجہ، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت کوئی مرا، آپ محسوس کریں، جس وقت کوئی مرا یا علی
बातों को गौर से सुनिए कि कोई मरा, जिस वक्त कोई मरा, अब आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? कोई हलाक हुआ, इस्तिआरा हलाक हुआ। तो अब जब खत आया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो इमाम हुसैन ने आने वाला जो था वो यजीद की तरफ का एम्बेसडर था, वो यजीद की तरफ का सफीर था। तो तारीख कहती है इमाम ने उस आने वाले को ज्यादा इज्जत नहीं दी, बल्कि सरसरी तौर से उससे खत को लिया, खत को देखा और कहा कि जाओ बाद में बात होगी। अब सवाल ये है कि वो हुसैन कि जो एक कतरे के लिए 3-3 समंदरों को लेकर हुर के इस्तकबाल के लिए जा रहा हो, अकबर तुम भी चलो, अब्बास तुम भी चलो, कुछ कहना चाह रहा हूं, अकबर तुम भी चलो, अब्बास तुम भी चलो, हुसैन खुद भी जा रहा है, तो अब गुलाम भी है, गुलाम भी है, हुर भी है और बेटा भी है। जब इस्तकबाल के लिए ऐसा एहतमाम किया तो अब यजीद की तरफ से जो सफीर आया, देखिए मजलिसें उन्हीं सीरतों को बयान करने के लिए हैं जो हुसैन ने हम तक पहुंचाई है। तो इस सीरत को गिरा लगा लीजिएगा, इंशाअल्लाह कभी काम आएगी कि इमाम ने उसे इज्जत नहीं दी। मैं बहुत परेशान रहा कि आखिर यजीद की तरफ से आने वाले सफीर को इज्जत इमाम ने क्यों नहीं दी। और ये याद रखिएगा, एक एम्बेसडर और एक सफीर को ठुकराने का मतलब है पूरी हुकूमत को ठुकराना, और एक सफीर की इज्जत ना करने का मतलब है पूरी हुकूमत की इज्जत ना करना। लेकिन तारीख कहती है इमाम ने सरसरी नजर से देखा और अजीब लहजे में कहा कि तुम जाओ, बात बाद में होगी। मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन जब शेख याकूब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उसूल काफी मैंने उठाई तो उसमें इमाम के दहन से निकली हुई एक खूबसूरत हदीस नजर आई जो आप सबके लिए तोहफा है। मेरे मौला ने फरमाया, याद रखना किसी जलील को ठहर कर देखना नहीं, वरना वो खुद को अपने आप को कुछ समझने लगेगा। मेरी बात वाज़ेह ना हो सकी, जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं आपने गौर नहीं फरमाया। देखिए क्या खूबसूरत बात इमाम ने फरमाई। इमाम ने फरमाया कि किसी जलील को, देखिए यही इमाम की बहुत सी हदीसें हैं कि अगर तुम चाहते हो कि सामने वाले को पहचानो कि उसका ज़र्फ क्या है, तो उसको इज्जत देकर देखो। आज के बाद हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि सामने वाले का ज़र्फ क्या है तुम्हारी नजरों के सामने आए, तो उसे इज्जत दे के देखो। तो मेरे मौला ने फरमाया कि किसी जलील को ठहर कर देखना नहीं, वरना वो अपने आप को कुछ समझने लगेगा। तो अब जलील की तरफ से जलील आया था, जरा महसूस फरमाइएगा, जलील की तरफ से जलील आया था। सुनो सुनो, इंशाअल्लाह याद रखना, जलील की तरफ से जलील आया था। तारीख के वो औराक पलट रहा हूं जो अक्सर छुपा लिए जाते हैं लेकिन बयान नहीं किए जाते। उसी किताब में ये रवायत मोतबर सनद के साथ मौजूद है कि इमाम ने खत को पढ़ा और खत को पढ़ने के बाद इमाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तबरी की आंखें देख रही थी, जैसा जर्फ वैसा कलम। ये याद रखिएगा, माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि तबीयत में कंजूसी होगी तो तहरीर में भी कंजूसी होगी। मैंने बड़ी बात कही है। और अगर तबीयत के अंदर सखावत होगी तो तहरीर में भी सखावत होगी। यही वजह है कि आये ततहीर पर बड़े बड़े मुफस्सरीन हमारे बड़े भाइयों में गुजरे, जिन्होंने उर्दू कवायद के एतबार से तफसीर की नहवी और सरफी, तो वो 1.5 पेज से ज्यादा लिख के 1.5 पेज से ज्यादा नहीं बढ़ पाए। तो किसी आलिम से पूछा गया कि इमामिया ने तो कम से कम 10-10, 12-12 पेजेस में और औरात में इस तफसीर को लिखा। उन्होंने, उनके बड़े वालों ने भी 1.5 ही सफ़े पर इस तफसीर को मुकम्मल कर दिया। तो इमामिया के आलिम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो करते भी तो क्या करते, उनकी तबीयत में बोझ था, तबीयत में कंजूसी थी। इस आयत का मौजज़ा ये है, इसको जिस तरह से भी पढ़ो फजीलत अहले बैत की। और इस आयत का मौजूदा क्या है?
ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس آیت کا معجزہ کیا ہے کہ جس طرح سے بھی پڑھیے فضیلت اہل بیت کی ہی نکلے گی. یعنی انما کو بھی میں نے بتایا تھا کہ انما لے کے اس ہبا کے ساتھ ہو یا یریدو کے ساتھ ہو یا انکم کے ساتھ ہو, ہر طرح سے فضیلت اہل بیت کی ہی اجاگر ہوگی. تو اب جب خط آیا نا تو امام کی زبان سے نکلا انا للہ کے, شاید میں نے یہ بیان نہیں کیا ہے, انا للہ کے. آج کچھ گڑھی ہوئی روایتوں کا جنازہ بھی نکالنا جو ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہیں, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, ہمارے یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں دیکھیے کتابوں میں لکھا بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے, لیکن انسان کو کم سے کم اتنا تو عرفان ہونا چاہیے. سب سے زیادہ ضروری ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے کیا نہیں پڑھنا ہے. نہیں محسوس کیا, کیا پڑھنا ہے یہ میسج ہے, کیا پڑھنا ہے یہ الگ مسئلہ ہے, کیا نہیں پڑھنا ہے یہ بہت بڑی منزل ہے. اور جہاں پہ میرے مولا نے فرمایا کہ جس نے اپنی قدر نہ کی وہ ہلاک ہو گیا, حدیث ہے امام کی, جس نے اپنی قدر نہ کی وہ ہلاک ہو گیا. اس کا مطلب سامعین میں جو سامع ہو اس کو یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ سننا کیا ہے اور کیا نہیں سننا ہے. تو اتنا محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیے کہ امام نے جیسے ہی اس خط کو پڑھا, بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, تو امام نے کہا انا, کلمہ استرجاع ہے, امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لکھنے والوں نے, تبری نے یہاں تک لکھا کہ فلاں صاحب کے مرنے پر اور ان کی خبر سن کر امام نے پڑھا انا للہ, کہاں ہوں گے آپ, انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے میں تبری کی اس بات کو مان بھی لوں کہ فلاں کے مرنے پر امام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کا حکم ہے کہاں. سنیے, قرآن کلیہ دیتا ہے. قرآن نے, لائیے قرآن اٹھا کر لائیے, کوئی آیت دکھائیے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ کسی کے بھی جنازے کی خبر سنو یا کسی کی میت کو دیکھو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ, قرآن کو تعقل کرو, تدبر کرو, تفکر کرو. قرآن نے صاف لفظوں میں کہا جب مصیبت کی خبر سنو. دیکھیں پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں, سلامت رہیے گا, میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے جب مصیبت کی خبر سننا انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے قرآن نے کلیہ دیا کہ جب مصیبت کی خبر ہوگی تب زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب جب قرآن نے کہہ دیا کہ مصیبت کی خبر پہ انا للہ پڑھا جائے گا تو پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ جو مرا تھا اس کے مرنے کی خبر حسین کے لیے مصیبت کی خبر. دیکھیں میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں, اس تجزیے کے ساتھ میرے ساتھ چلیے گا جہاں لے جا رہا ہوں. پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ جو مرا تھا اس کے مرنے کی خبر, بہت توجہ, امیر مومنان یعنی جو امیر ہے, حالانکہ یہ خطاب صرف معصومین نے فرمایا صرف مولا کائنات سے مختص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے, معصومین میں سب امیر ہیں لیکن صرف یہ مختص ہے مولا کائنات کے لیے کہ وہ امیر المومنین ہے. اب کائنات کا امیر تو ہے ہمارا حسین, ہمارا مولا. تو مولا نے جب یہ کہا انا للہ تو ثابت یہ کرو کہ اس کے مرنے کی خبر حسین کے لیے مصیبت کی خبر تھی. نہیں پہنچے؟ اگر کوئی کہہ دے کہ مصیبت کی خبر تھی تو پھر میں اس حدیث کو کہاں لے جاؤں جو اصول کافی میں موجود ہے, شیخ یعقوب کلینی, اور اس کے علاوہ بحار الانوار میں موجود ہے. بس ایک حدیث پڑھوں گا اور امتحان یہاں سے ہے کہ آپ یہی ہیں یا روح نجف و کربلا کی سیر میں مبتلا ہے. صرف ایک جملے سے میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ میں تھکا ہوں یا میری بات آپ تک پہنچی نہیں. میرے مولا نے اصول کافی میں فرمایا یاد رکھنا اہل بدعت کی موت کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے. لیکن میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں, اس تجزیے میں میرے ساتھ
زندہ بات واضح ہو رہی ہے رئیس بھائی؟ بات پہنچ رہی ہے؟ فرحان صاحب بات وہاں تک پہنچ رہی ہے؟ سلامت رہے اہل سالار صاحب، بات پہنچ رہی ہے؟ شہباز سلامت رہیے کہ اہل بدعت کی موت کا، یہ میں نے آپ کو صرف سبحان اللہ اور واہ واہ کے لیے نہیں حدیث پڑھی ہے، میں کسی تجزیے تک لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجلسیں صرف جملے بازیوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کسی مقصد کو پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں نے حدیث پڑھی ہے اہل بدعت کی موت کا دن، بار بار میں شدت کے ساتھ کہوں گا، مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ایک حدیث کو یہاں رکھیے، آیت کو یہاں رکھیے اور نتیجہ نکالیے صغرا کبرا جوڑ کے۔ منطق بھی الحمدللہ پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کی خود آپ کے اندر منطق ہے، منطق نہ ہو تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو صغرا کبرا جوڑ کے نتیجہ نکالیں، ادھر حدیث ادھر آیت۔ آیت کہہ رہی ہے کلیہ کیا ہے؟ جب مصیبت کی خبر سنو تو کلمہ استرجا جاری کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ بھی خدا نہ خواستہ ہو جائے اور وہ مومن ہو، انتقال نہ بھی ہوا ہو، تو جو واقعی عالم ہے اور عارف ہے اور پڑھا لکھا ہے، جیسے ہی خبر سنتا ہے کہ اس کو چوٹ لگ گئی یا مومن کو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی انتقال نہیں ہوا، پھر بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ قرآن نے کہا جب مصیبت کی خبر سننا تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آمادہ ہیں؟ میں آگے بڑھ جاؤں۔ ادھر کہا مصیبت کی، آغا صاحب عجیب منزل پہ ہوں، ادھر کہا کہ مصیبت کی خبر سنو تو کہو کلمہ استرجا جاری کرو، اور ادھر میرے مولا نے اصول کافی میں کہا کہ اہل بدعت کی موت کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اہل بدعت کی موت کا دن جب مومن کے لیے عید کا دن ہے، تو جو مرا تھا وہ اہل بدعت کا امام تھا، جو خط پڑھ رہا تھا وہ مومنین کا امام تھا۔ آج کے بعد چلتے رہیے گا میرے ساتھ جہاں لے جا رہا ہوں۔ جو مرا تھا وہ اہل بدعت، جو مرا وہ اہل بدعت کا امام تھا، اور جو خط پڑھ رہا تھا وہ مومنین کا امام تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کے لیے عید کا دن ہے تو جو مومنوں کا امام ہوگا اس کے لیے بھی وہ دن عید کا ہی دن ہوگا، مصیبت کا دن نہیں ہوگا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے صاحب، پھر وہی میں بات آ گئی، تاریخ کہتی ہے پڑھا اور کلمہ استرجا جاری کیا، لیکن اس کے مرنے کی خبر پہ نہیں۔ اردو زبان جاننے والے بیٹھے سلامت رہیے، اس کے مرنے کی خبر پہ نہیں، منزل عجب میں پڑھا۔ اب عجب کو کیسے میں سمجھاؤں؟ سلامت رہیں، تعجب، عجب۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف ایک عبارت نہیں تھی کہ فلاں مارا گیا، دوسری عبارت تھی مطالبہ بیعت۔ جیتے رہیں آپ۔ دوسری عبارت کیا ہے؟ مطالبہ بیعت۔ تبری نے بس اتنا ہی سنا اور اتنا ہی سمجھا کہ جتنا ظرف تھا، لیکن جو مومنین تھے جب انہوں نے تفسیر کی اور جب انہوں نے اس کی شرح کی تو انہوں نے لکھا کہ اس کے مرنے کی خبر پر امام کلمہ استرجا جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے مصیبت کی خبر، حدیث کہہ رہی ہے اہل بدعت کی موت کا دن عید کا دن ہے۔ تو پھر دونوں کو سامنے رکھیے تو بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کی خبر پہ نہیں پڑھا۔ پھر کیوں پڑھا؟ کم منزل عجب میں پڑھا۔ اب اس سے بہتر میرے پاس مثال نہیں ہے، منزل عجب میں یعنی تعجب میں۔ ارے میرے سرکار، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ حجت کے ہوتے ہوئے امام سے بیعت مانگی جا رہی ہے۔ میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، حجت کے ہوتے ہوئے حجت سے بیعت مانگی جا رہی ہے، اور
حجت سے بیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ انکار غدیر ہے. آج کا بات واضح ہو سکے, توجہ رکھیے. حجت سے بیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بیعت مانگ رہا ہے وہ منکر غدیر ہے. جو بیعت مانگ رہا ہے وہ منکر غدیر ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نماز پیغام کربلا, روزہ پیغام کربلا, حج پیغام کربلا, زکوٰۃ پیغام کربلا, علم پیغام کربلا, حلم پیغام کربلا, صبر پیغام کربلا, شجاعت پیغام کربلا, جہاد پیغام کربلا, تربیت پیغام کربلا, حریت پیغام کربلا, انسانیت پیغام کربلا, رسالت پیغام کربلا, کتاب پیغام کربلا, تعلیم پیغام کربلا, علی کی ولایت بنیاد کربلا. اس میں اختلاف ہوتا کیوں ہے میں بتا دوں. ٹھہریے, ایک میسج دینا بہت ضروری ہے. یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ہوتا ہے اختلاف؟ کوئی نماز میں پھنس رہا ہے, کوئی صرف روزے میں نہیں. بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. حدیث ہے, الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ. حدیث ہے, کہاں لے جائیں گے؟ سند کے ساتھ ہے کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں. نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, روزہ ہے, اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ولایت ہے. لیکن آگے بڑھ کے میرے مولا نے فرمایا ان میں جو سب سے افضل ہے وہ علی کی ولایت ہے. یہ حدیث ہے. اور اس میں دیکھیے, بات کو سمجھیے پہلے. دیکھیے, اگر کسی کے دل پر نشتر چلتا ہے تو چلتا رہے, لیکن ایک بات کہہ دوں اور اسے محسوس کیجئے گا, الحمدللہ الحمدللہ, ہم علی اللہ والے نہیں ہیں, علی ولی اللہ. یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. علی اللہ کا ولی ہے, ہم علی اللہ والے نہیں ہیں, ہم علی ولی اللہ والے ہیں. پہلے بھی میں نے کہا, مجلس میں جو بیان میں نے کیا یوں ہی نہیں کہا ہے. الامر بین الامرین کا مطلب ہی ہے کہ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, منزل اعتدال ہے. سنو, علی ولی اللہ ہی ایک ایسا نعرہ ہے جو ہر دور میں ہر منافق سے الگ کرتا ہے, ہر منافق سے الگ کرتا ہے. اور شیعہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو علی کہہ دیں اس پہ نہ چوں کرے نہ چرا کرے. بس جو علی نے کہہ دیا, خدا ہے تو خدا ہے, اللہ ہے تو اللہ ہے, نماز واجب ہے تو واجب ہے. علی نے کہا نماز واجب ہے تو واجب ہے, روزہ واجب ہے تو واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے تو واجب ہے. اب جب علی نے کہہ دیا لعنت اللہ لعنت اللہ,
اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں، مصلحت کا دیمک ہمارے عقیدہ عقائد کو چاٹ رہا ہے۔ ارے صرف اللہ نے علم نہیں دیا، حکمت بھی دی ہے، تو سارے عزاداروں کو پتا ہے کہ کہاں نام لیا جاتا ہے، کہاں نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ٹھہر کے ذرا سن لیجئے، ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لعنتیں بے وقوف نہیں ہوتی۔ لعنتوں کو پتا ہے کہ ہمیں کس کے دروازے پر جانا ہے۔ جب سارے عزاداروں کو جملہ کہہ رہا ہوں تاریخی یاد رکھیے گا، جب سارے عزاداروں کو یہ پتا ہے کہ نام میں کچھ کی بات نہیں کرتا ہوں، اکثریت میں بحث ہوتی ہے، جب سب باشعور ہے اس مدرسے میں بیٹھتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کہاں نام لیا جاتا ہے، کہاں نہیں لیا جاتا، کہاں کس سلیقے سے تبرہ کیا جاتا ہے، کس سلیقے سے نہیں، یعنی کہاں پہ کس طرح سے تبرہ کیا جائے یا تبرہ کیا جائے، سب کو پتا ہے۔ نام وہاں لیا جائے جہاں سب اپنے بیٹھے ہوں، اور وہاں نہ لیا جائے کہ جہاں پر کوئی فساد کا شائبہ ہو۔ تو اب وہاں پہ یہ باتیں کیوں بار بار لائی جاتی ہیں کہ مجلس ایسی پڑھیے کہ کوئی حر ایسا نہ ہو کہ دروازے پہ رک جائے۔ میں یہ کہتا ہوں تبرہ سن کے جو رک جائے وہ حر ہی۔ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ اور یہ برات یہ ہمارے نوجوان اگر بیٹھ جائے، یہ جو برات ہے نا، یہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے چھوٹے چھوٹے چوزے نکل آتے ہیں۔ اللہ بچائے ان سے ہمارے بچوں کے ایمان اور عقائد کو، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے سمجھانا اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں، اس کی زد میں نہ جائیے گا، کلمۃ الحق و یراد بہا الباطل، نہ کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، کلمہ حق ہے لیکن تمہارا ارادہ باطل ہے۔ جیسے صفین کے میدان میں قرآن دکھا کر لوگوں کو بہکایا جا رہا تھا، تو اب وہاں بہکایا جا رہا تھا، تو اب وہاں قرآن تو حق تھا لیکن وہاں ارادہ باطل تھا۔ تو علی نے اشارہ کر کے کہا کہ قرآن تو ادھر ہے، روح قرآن تو ادھر ہے۔ اب جہاں سے میری گفتگو چلی تھی کہ وہ حر ہی نہیں، حر ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا چھوڑ کے دربار حسین میں آ جائے۔ وہ حر نہیں ہوتا کہ جو حسین کو مانے اور یزید کو بھی مانے۔ حر وہ ہوتا ہے کہ جو حسین کی طرف آ جائے تو پھر یزید پر لعنت کرے، اور اسے کہتے ہیں۔ اب جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت کے قابل ہے تو ان کو بھی ہدایت دیں، ہماری کوئی بات ہے تو ہمیں بھی ہدایت دے۔ لیکن بات وہیں پہ رکی ہوئی ہے کہ امام نے اس کے مرنے پہ نہیں پڑھا، نہ پھر وہیں پہ، تو پھر پڑھا کیوں؟ کم منزل عجب میں پڑھا، تعجب میں پڑھا۔ تعجب کیوں؟ کیونکہ حجت سے بیعت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بیعت مانگ رہا ہے وہ محب غدیر نہیں ہے، منکر غدیر ہے۔ کیا ہے؟ منکر غدیر ہے۔ سننا چاہتے ہیں میں آگے بڑھوں؟ منکر غدیر ہے۔ تو منزل عجوب کا کیا مطلب ہے؟ بہت آخر تک تحت نظر جو مجمع ہے ہمارے سامنے، آخری مومن تک توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عجوب کیا ہے۔ اس سے اچھی مثال لیں کہ میں آغا صاحب کے گھر میں آؤں اور چاند رات سے ان کے گھر میں رہوں، حالانکہ صرف بلڈنگ دیکھی ہے، تو میں آؤں اور سلام کرتا ہوا میں آگے بڑھ گیا تو چاند رات سے ہو گئی بات، آغا صاحب نے بھی سبحان اللہ کہہ دی، یا علی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ چلیے اب یقین ہوا ہاں کہ الحمدللہ میری بات دور تک پہنچی ہے، دور تک پہنچی ہے تو قریب تک ہوگا۔ دیکھیے مجلس حسین تربیت سلیقہ یہ سکھاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا نماز واجب ہے لیکن نماز کے وقت
ظہر کی نماز آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں. روزہ واجب ہے لیکن جب واجب ہے تب واجب ہے, ابھی نہیں. لیکن ذکر حسین کے لیے آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے. تو جب ہر وقت ذکر حسین کا وقت آپ کے پاس ہے تو جو مخصوص اوقات ہیں ان کا احترام واجب ہے. اور اگر ہم نہیں سکھائیں گے دوسروں کے لیے, یعنی ائمہ کے لیے, امام نے فرمایا ہمارے لیے عزت کا باعث بنو. ہمارے لیے, ارے کبھی حب اہل بیت کی شراب پی کے, شراب طہورہ ہے نا جنت میں ملے گی, حب علی کی میں پی کر 2 رکعت نماز پڑھ کے تو دیکھو, وہ مزہ آئے گا کہ ایسا لطف تمہاری زندگی میں کبھی آیا نہیں ہوگا. وہ اور ہیں کہ جو جسم کو لے کے نماز پڑھ رہے ہیں, ہم وہ ہیں جو روح نماز کا کبھی پڑھو. امام نے فرمایا جو نماز کا پابند اور عادی ہو جائے گا, کامیابی اس کے قدموں میں ہوگی. اور تم نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ یہ تمہارا ہی امام تھا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے صلاۃ کو زکوٰۃ سے ملا دیا. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, میسج کے طور پر سنیے. اب آگے بڑھیے. اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات عام تھی, کامن تھی, وہ میں نے کر دی. اور یہ میسج بہت ضروری ہے اپنے نوجوانوں کے لیے. اور اپنے والدین کا احترام کرو. یہ مجھ سے کسی نے کہا نہیں ہے, میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ کہوں کہ باپ وہ ہے کہ جو حلال غذا کھلا کے ولایت کو بچاتا ہے. بڑی عجیب بات کہی ہے, میں نے محسوس نہیں کیا. حلال غذا کھلا کر, کما کر, دھونے والے حلال کے تمہارے پیٹ تک پہنچا کر محبت علی کے آئینے میں بال نہیں آنے دیتا. اور ماں وہ ہے کہ جو اتنی امانت دار کہ نسلوں میں علی کی محبت کو منتقل کرنے کا وسیلہ بن رہی ہے. تو اگر کسی بھی مسئلے میں والدین اگر تم پر ناراض بھی ہو جائے تو یہ سوچ کے سر جھکا لو کہ یہ 2 وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے محبت علی کے آئینے میں بال نہیں. جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا نوجوان. آگے بڑھ رہا ہوں ورنہ بات یہیں پہ رہ جائے گی. اور آپ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ میں ٹکڑوں پہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, نفس مضمون سے بات کر رہا ہوں. تو بات وہیں پہ رکی ہوئی ہے. تو پڑھا کیوں انا للہ کا منزل عجب میں. میں آغا صاحب کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا چاند رات. اس کے بعد 8 محرم آ گئی. میں آرام کا تکیہ لگا کے, یہ یوں کہوں کہ خطابت کا تکیہ لگا کے جملوں کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور لہجے کی چادر اوڑھ رہا تھا. 9 محرم یا 8 محرم کو شام میں یہ آئے اور آ کے کہنے لگے قبلہ چلیے مجلس چلنا ہے, وہیں رہیے گا. انا للہ کیوں پڑھا اس کی وضاحت کر رہا ہوں. پتہ نہیں یہ غلط باتیں صحیح جگہوں پر آئیں کیسے. بس اسی کو صحیح کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. تو انہوں نے کہا چلیے مجلس میں. تو ہم چلے. تو ہم نے کہا قبلہ صاحب, آغا صاحب مجلس کون پڑھے گا؟ مجلس کیا مجمع دیا ہے آپ نے؟ میں بار بار سلام کرتا ہوں. کون پڑھے گا مجلس؟ کیا نام ہے بھیا تمہارا؟ علی اصغر. نام بھی ویسا ہی ہے تو سلامت رہیں. علی اصغر سلمہ پڑھیں گے. تو علی اصغر جملہ تو ایک ہے, مجلس اسی پہ ہو جانی چاہیے. جیسے ہی یہ آ کر علی اصغر بیٹھے تو اب علامہ صاحب مجلس میں تشریف لائے, بیٹھے. وہ نیچے بیٹھے اپنی خطابت کی نہیں پورا خزانہ لے کر. اب تو وہاں سے اٹھ گئے نا, خزانہ لے کر بیٹھے. ان سے مجلس نہیں پڑھوائی جا رہی. 8 محرم گزر گئی, وہ شہر میں موجود ہیں, ان کے گھر میں صرف سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, لیکن سلمہ منبر پہ ہیں. ہم نے پوچھا کون پڑھے گا؟ کہ یہ پڑھیں گے. ہم نے کہا یہ دن آ گیا اپنے دل میں کہ میں نیچے بیٹھوں اور مجلس یہ پڑھے. میں نے کہا کیا مصیبت ہے. انا للہ.
ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، آپ پہنچ گئے. میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انہوں نے کہا کیوں آپ اِنَّا لِلَّهِ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ ایک عالم موجود ہے اور ایک بچہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہے. آپ سمجھے امام حسین نے اس کے مرنے پہ اِنَّا لِلَّهِ نہیں پڑھا، اس مصیبت پہ پڑھا کہ میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے سلامت رہیں. منزل ہجوم میں کلمہ استرجاع جاری کیے. اور اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو حضرات یہاں پہ الحمدللہ کسی ضرورت کے تحت میسورہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بیعت مانگی، امام کے اوپر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے لوگ اسے نہ پہچانتے ہوں. سب سے بڑی مصیبت امام پر یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے، ارے سبحان اللہ، 25 برس کتنے آئے اور کتنے گئے، لیکن علی کو پتا تھا خلافت جس کی ڈیوڑی کی ہے اس تک آئے گی. اور میرے پاس تو اب وقت بھی نہیں بچا، لیکن ہے 10 منٹ کم سے کم میرے پاس ہیں. مصائب و فضائل کو لے کے تو میں بات کو مکمل کر دوں. منزل عجوب میں پڑھا، یعنی حجت کے ہوتے ہوئے حجت سے بیعت مانگی جا رہی ہے. سوچئے گا گھر جا کے، امام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس بات کو یہیں پہ ختم کروں. یہیں پر ایک صلوات پر محمد اچھا، جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ سنا، تو میں ان سے کہہ دوں یہ بات تو بہت پرانی ہے، لیکن بہت سی ایسی ہیں جو پڑھی نہیں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں منبر آل فال کے لیے نہیں ہے، علی کے قول کے، ادھر ادھر کی باتوں کے لیے نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، منبر تعلیمات آل محمد کو پہنچانے کے لیے ہے، اور دفاع آل محمد اور دفاع امر مولا کے لیے دیا گیا. تو اگر ان 10 دنوں میں ہم ان باتوں پر تبصرہ نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ یہ 10 دن ہمیں تبرک میں نعمت عظمہ کے طور پہ ملے ہیں کہ ہم ادھر فضیلت کے موتی بھی چنیں. بہت جلدی خط کا جواب سن لیجئے اور مجلس کو ہم تمام کریں. اور نشہ مودت اگر 1000 افشا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس لیے کہ الحمدللہ جتنے آتے ہیں یہ سب ایسے ہیں کہ جو خالص جام پینے والے ہیں. ہمارا دل غدیر کی مٹی سے بنایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب فضائل ہوتے ہیں تو ہم متبسم ہوتے ہیں، جب مصائب ہوتے ہیں تو خاک شفا ملائی گئی خمیر میں تو ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں. حسین پہ رونا اتنا آسان نہیں ہے. علی کے فضائل کو ہضم کر لینا، واہ واہ کرنا، سبحان اللہ کرنا، کہنا، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے طہارت شرط ہے. بات کو میں ختم کر رہا ہوں، سن لیجئے. صرف ہمارے پاس وقت نہیں ہے، 10 منٹ کے اندر ہمیں باتوں کو سمیٹنا ہے. خط آیا، امام نے خط پڑھا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام نے جب خط کا جواب دیا، سبحان اللہ، مرحبا، جواب جب دیا تو جواب میں امام نے قیامت ہے، روایت ہے
اور جتنا پڑھ رہا ہوں سن کے نہیں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ابھی 6 دن ہوں، حوالے کی ذمہ داری میری ہے، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، من المدینہ الی المدینہ 3 والیومز میں ہے، 3 جلدوں میں، اور اس میں ساری مستند روایتوں کو جمع کیا گیا۔ اس میں روایت ہے کہ جب امام حسین نے خط کا، اس کو یاد رکھیے گا دوسری مجلس کو جو میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں کہ سلام کا جواب نہیں دیا، اور آج میں نے کہا جسے وہ لعنت اللہ بنا دے تو کوئی رضی اللہ نہیں بنا سکتا۔ ویسے ہی بی بی اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو وہ کبھی بھی علیہ السلام نہیں ہو سکتا، لعنت اللہ ہی رہے گا، کیونکہ یہ ان کی صفتوں، اس کی صفتوں کے مظہر ہیں، اس کے کمال کے مظہر ہیں۔ مجلس تمام کر رہا ہوں، آخری گوشہ سنیے، وقت نہیں رہتا، باتیں بہت ہوتی ہیں، اب یہیں پہ مجلس تمام، بس یہ فضائل کا آخری گوشہ۔ خط کا جواب دیا تو تاریخ کہتی ہے جب خط کا جواب یزید کو دیا امام حسین نے تو تاریخ کہتی ہے لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ۔ یہ قیامت ہے، بہت ضروری ہے تربیت کے لیے اپنے ایمان کی۔ امام کے حوالے سے لکھا جب یزید کو خط کا جواب دیا تو قلم چلایا حسن کے بھائی نے، تو لکھا لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ، کہ جب یزید کو خط لکھا تو کوئی لقب نہیں لکھا۔ کیا مطلب؟ جیسے کہتے ہیں نا آپ جناب، یہ نہ کچھ نہیں، لم یلقب بلقبہ، کسی لقب سے ملقب نہیں کیا۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے جا کے روایت ہے ولا یسلم علیہ، سلام بھی نہیں لکھا۔ کچھ لوگ مجھے عالم حیرت میں نہ دیکھیں، کیونکہ سلام مسلمان کو کیا جاتا ہے۔ نہیں، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے، ابھی تو میں نے گرہ کھولی نہیں ہے کہ ائمہ نے کن کن کو اس فہرست میں لکھا، اور سلام ڈائریکٹ ان پر بھیجا ہی نہیں، ان کو اسلام کے دائرے سے ہی خارج رکھا۔ ویسے ہی یزید کا جب خط لکھا امام نے تو سلام نہیں لکھا۔ ارے میرے سرکار، جو یہ کہہ رہا ہو کہ کلام سے پہلے سلام کرو، حدیث موجود ہو، سیرت دے رہا ہو، بتا رہا ہو، حکم دے رہا ہو کلام سے پہلے، تھکے تو نہیں؟ بس 5 منٹ کا سلام، کلام سے پہلے سلام کرو۔ تو آج وہ جب یزید کو خط لکھ رہا ہے تو لکھا ولا یسلم علیہ، سلام نہیں لکھ رہا ہے۔ امام کا سلام نہ لکھنا پہلی بات۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کافر نہیں تھا، رجسٹرڈ کافر تھا۔ آپ نے جملے کا لطف نہیں کیا، جو پڑھنے والے ہیں کتابیں وہ اس جملے کا لطف لے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کو سمجھیے، آپ سلامت رہیں۔ سنیے جہاں ہم لے کر جا رہے ہیں، یزید کافر نہیں تھا، رجسٹرڈ کافر تھا۔ رجسٹرڈ کافر کا کیا مطلب؟ سمجھ رہے بات کہاں سے لے جاؤ؟ کیونکہ اگر عام امتی کسی کو سلام نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس ایک کو دیکھ کے نہیں کر رہا ہو، لیکن اگر امام صاحب سلام کسی کو نہ کرے تو اس کی نظر کے سامنے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانے ہوتے ہیں۔ تو امام نے یزید کو بس دوسرا جملہ دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیجئے، مجلس تمام ہے۔ شہزادی آپ کی آمد کو قبول فرمائے، ہماری ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امام کے عمل پر غور کیجئے، اور امر کو زندہ کر رہا ہوں اس لیے کہ امام نے فرمایا جو ہمارے امر کو زندہ کرے اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور وہ مجلسیں 8ویں امام کو بہت پسند ہے کہ جن میں ائمہ کے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ امام نے سلام نہیں کیا تو پہلی بات تو یہ کہ سلام نہ کرنا، امام نے بتا دیا کہ یزید کافر نہیں تھا، رجسٹرڈ کافر تھا۔ اب دوسری بات کہ ادھر مانے
کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ادھر بیٹے نے یزید کو سلام نہیں کیا. اب سمجھے آپ، حسین نے یزید کو سلام نہ کر کے اپنی اماں کے قاتلوں کو یزید کی فہرست تاریخ ہے، اسے کہاں لے جائیں گے؟ سلامت رہیں. امام نے سلام نہیں کیا. اور کیا عمل ہے؟ حسین کے پہلو میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ ان کی والدہ ماجدہ کا ہے. جب ماں نے سلام کا جواب نہیں دیا تو بیٹا کسی کافر کو سلام کیسے کرے؟ اور امام کا عمل حجت ہو جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ امام کا عمل حجت ہو جاتا ہے. اگر یزید کو سلام لکھ دیتے تو پھر حجت بن جاتا. کوئی بھی ایرا غیرہ آتا اور آ کے دکھاتا کہ جب حسین نے سلام لکھا امام نے ہم سب کو بچایا. کہ دیکھو ہماری سیرت کو دیکھنا، کسی اور کو دیکھ کے عمل نہ کرنا. ہماری سیرت کو دیکھو کہ ہم تمہیں کیا بتا رہے ہیں، ہم تمہیں کیا سمجھا رہے ہیں. خدا کی قسم ہر موڑ پہ آپ کا خیال حسین کو رہا ہے. ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ حسین نے اپنے ماتمیوں اور اپنے عزاداروں کو یاد کیا. ہر قدم پہ یاد کیا حسین نے. خدا کی قسم شہزادی نے، آپ نے سنا ہوگا کہ حنفذ ملعون خدا لعنت کرے، جب اس نے تازیانہ مارا مجھے معاف کرنا تو شہزادی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا. جب تک زندہ رہی ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی ہوئی، لیکن روایت کہتی ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے عزاداروں کے لیے دعا مانگی. اے میرے بار پالنے والے، میرے لال کے رونے والوں کو سلامت رکھنا، میرے لال کے ماتمداروں کو سلامت رکھنا. ہاں وہ حسین کہ جو 2 محرم کو وارد کربلا ہو گیا. خیمے ترائی کے کنارے لگائے جا چکے. آج کا دن 3 محرم کا وہ سیاہ دن بھی ہے تاریخ کا کہ آج ہی کا دن تھا کہ جب کچھ غیر حلالی مفتیوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. خدا لعنت کرے، خدا لعنت کرے، ان کی ہر سانس پر لعنت کرے، ان کے قلم پر لعنت کرے. انہوں نے حسین کے قتل کا فتویٰ دیا. عزیزان گرامی آج 3 محرم ہے. کیا آج بھی آپ سے کہنا پڑے گا کہ روئیے؟ 3 محرم کسی نے آ کے کہا کہ ترائی سے خیمے ہٹائے جائیں. حضرت عباس نے کہا کہ کس میں مجال ہے کہ جو میرے ہوتے ہوئے خیام حسینی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے. کہا اگر عباس تم نے خیمے نہ ہٹائے تو ہم آ کے خیمے ہٹا دیں گے. جانتے ہو زہرا کے لال کو جلال آ گیا. عباس نے ایک خط زمین پہ کھینچا اور کھینچ کے کہا ہے کسی میں مجال جو اس خط کو پار کر کے دکھائے. بس یہ جلال آنا تھا کہ خبر خیمے میں پہنچی اور کسی نے جناب زینب سے کہا آپ کے عباس کو جلال آ گیا. بس واحد جناب زینب ہے کہ مقاتل میں ملتا ہے کہ جناب زینب سے جا کے کہو کہ زینب علی کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ خود کو قابو میں رکھے. بس اتنا سننا تھا. بکھرا ہوا شیر اپنے آپ کو اس نے سمیٹا کیونکہ علی کی بیٹی کا مسئلہ تھا. عزیزان گرامی آج کی تاریخ مخصوص ہے، آج کی تاریخ منسوب ہے مسلم کے 2 یتیموں سے.
اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ان یتیم بچوں کو سلامت رکھے کہ جو دنیا میں یتیم ہے۔ ارباب ازا، یتیموں پر علی نے اتنا رحم کیا ہے کہ کوفے کی تاریخ گواہ ہے کہ جب علی کو زہر دیا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے حق کا دودھ بچا کر لے آئے تھے، اور علی نے پوچھا تھا، اے بیٹا حسن جانتے ہو یہ بچے کون ہیں؟ کہا بابا آپ بتائیں کہ یہ کون ہے؟ تو امام حسن امام مولا کائنات نے کہا تھا، بیٹا حسن یہ وہی یتیم بچے ہیں کہ جن کے دہن میں اپنے ہاتھوں سے نوالے رکھتا تھا، اور جب ان کو پتا چلا کہ میرے سر پہ ضرب لگی ہے اور مجھے دودھ کی بڑی ضرورت ہے تو بچوں نے اپنی غذا سے میرے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ عزیزان محترم، جو علی یتیموں کا اتنا خیال رکھتا ہو اس علی کے یتیموں پر رحم نہ کھایا گیا۔ کوفہ ہے، اور کوفے میں جب پردیس میں کوئی ہوتا ہے اور پردیس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پردیس میں اگر کوئی رہے تو وہ کوشش کرتا ہے، تلاش کرتا ہے پردیس میں کوئی اپنا مل جائے، پردیس میں کوئی اپنا ٹکرا جائے۔ لیکن جہاں پردیس کے حالات خراب ہوں، روایت کہتی ہے کہ دو بچے جن کے چاند سورج جیسے چہرے اور اتنا وجیح چہرہ کوفے والوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، روایت کہتی ہے کہ جب کوفے میں یہ بچے پہنچے ہیں اور رات آئی ہے تو سب نے اپنے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، اپنے اپنے گھر کا دروازہ۔ کوفے کے حالات خراب تھے لیکن بچے جب کسی کے دروازے پر جاتے تھے تو دروازہ بند ہوتا تھا، پھر دوسرے دروازے پر گئے تو دروازہ بند ہوتا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا ہے۔ اتنے میں ہم نے کسی عالم سے یہ جملہ سنا، اتنے میں کہیں سے آواز آئی، مسلم کو مار دو، مسلم کو قتل کر دو۔ دیکھیے اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ موجود ہو تو ایسی آواز اگر آ جائے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، اے بھیا یہ کس مسلم کی بات کر رہے ہیں؟ اے بھیا یہ کس مسلم کو مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو بڑے بھائی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا تاکہ چھوٹے بھائی کو دھارس ملے، کہا بھیا یہ ہمارے بابا کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی باہوں میں باہیں ڈال دی، کہا بھیا ارے ہم سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ یہ ہمارا بابا ہے کہ جسے قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ بس دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی۔ دیکھو آوازیں دبا کے نہ رونا، اس لیے کہ اسی مجلس میں شام کی قبر سے ان کے 4 سال کی بچی آتی ہے۔ جب تم دہاڑے مار کے روتے ہو تو وہ اپنی پھوپھی سے سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ یہ ایسے رو رہے جیسے ان کا اکبر مارا گیا ہو، یہ ایسے رو رہے جن کا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر مارا گیا ہو۔ اے پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ جناب زینب کہتی ہے، اے میری لاڈلی بچی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ پر روایت سنیے، بس زیادہ طاقت نہیں ہے، پر روایت سنیے، مجلس تمام ہے، باہوں میں باہیں ڈال دی۔ روایت کہتی ہے رات کا سناٹا تھا، کوفے کے حالات خراب تھے، یہ بچے جاتے تو کہاں جاتے؟ یتیم، یہ مسلم کے یتیم کہاں جاتے؟ پردیس میں ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے ایک کنویں کے قریب گئے اور کنویں کا سہارا لے کر دونوں بچے ایک پیڑ پر جا کر چھپ گئے۔ جب پیڑ پہ پہنچے ہیں تو رات کے روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ بچوں نے رات پیڑ پہ گزاری، لیکن ایک وقت وہ آیا، ایک حصہ وہ آیا کہ جب ایک خاتون، ایک مومنہ جب پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ آئی تو ہوتا یہ ہے، یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے روایت لکھی ہے کہ جب پانی اس مومنہ نے، اس خاتون نے بھرا تو جب پانی بھر لیا جاتا ہے اور کسی ظرف میں رکھا جاتا ہے تو رات میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر پانی ٹھہرا ہو تو چاند کا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی توا نے اپنا بھرا ہوا اس پانی کے کاسے کو اس کنویں پر رکھا، کیا دیکھا کہ تو چاند سے چہرے اس پانی میں نظر آ رہے ہیں۔ جب غور کیا تو 2
خوبصورت بچوں کے چہرے نظر آئے. ایک مرتبہ طاہا نے آسمان کے اوپر نظر کی اور پیڑ کی طرف نظر کر کے کہا اے بچوں تم کون ہو؟ دونوں بچے گھبرائے ہوئے تھے, کوئی جواب نہ دیا. تو ایک مرتبہ خاتون نے کہا, مومنہ نے کہا کہ بچوں گھبراؤ نہیں, کوفے کے حالات خراب ہیں, لیکن مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. بس جب اتنا سوال ہوا, جیسے ہی بچوں نے کہا اللہ اللہ, کیا گزری ہوگی اس مومنہ کے دل پہ کہ جو شہدائے اہل بیت تھی. بچوں نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں. میں اتنا سنا, دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا, کلیجے سے لگایا اور اپنے گھر میں گئی. یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر ظالم ہے, بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں مجھے معاف کیجیے گا, یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر ظالم ہے. بس اپنے گھر میں گئی, ایک حجرے میں دونوں بچوں کو رکھا اور کہا کہ دیکھو آواز نہ آنے پائے. اے میرے شہزادوں, اے میرے آقا زادوں, خادمہ آپ سے التجا کرتی ہے آواز نہ آنے پائے. بس رات کا حصہ گزرا, حارث ملعون گھر میں آیا, خدا لعنت کرے. جب وہ گھر میں آیا ہے, روایتوں میں ہے کہ جب مصائب ہوا کریں تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کیا کیجئے. یہ وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا, اور شہزادی یہی کہیں موجود ہوں گی. حارث آیا, اس نے گفتگو کی, اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ دن بھر کیا کیا؟ کہا دن بھر تو میں نے اپنے گھر میں کام کیا. کہا تم دن بھر کیا کر رہے تھے؟ کہا دن بھر میں مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا. اب اس ملعون کو کیا پتا کہ اسی گھر میں دونوں مسلم کے یتیم موجود ہیں, لیکن میں نے سارے جملے چھوڑ دیے, بس 2 جملے مصائب کے. روایت کہتی ہے ایک وقت آیا, حارث نے بچوں کی آوازیں سنی, کیونکہ بچے رات میں سوتے ہوئے گھبرا کے اٹھے. روایت کہتی ہے خواب میں یہ دیکھا دونوں بچوں میں کہ امیر المومنین خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے آؤ بچوں ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. دونوں بچوں نے یہ خواب دیکھا اور جب آپس میں گلے مل کے رونے لگے تو آواز حارث کے کانوں سے ٹکرائی. وہ سمجھ گیا کہ گھر میں کوئی ہے. اب جیسے ہی حجرے میں وہ گیا, کیا دیکھتا ہے کہ 2 چاند سے ٹکڑے اس کے گھر میں موجود ہیں. اور وہ حارث کہتا ہے بس جملہ سنیے, مجلس تمام ہے اور جتنا رونا چاہتے ہیں جملے پہ روئیے. قیامت کا جملہ تاریخ نے لکھا کہ جب دونوں بچوں کو دیکھا دونوں بچے گھبرا گئے اور ایک جملہ کہا کہ میں دن بھر تمہیں ڈھونڈتا رہا اور تم میرے گھر میں ہو. روایت کہتی ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں بچوں کے سروں میں ڈالے, بالوں میں ڈالے اور دونوں کو بالوں سے پکڑ کے ترائی کے کنارے لے کر آیا. ارے آپ کے بچے سلامت رہیں. اس جملے کو جو صاحب اولاد ہے وہ ضرور محسوس کرے گا. ہماری مائیں اگر سن رہی ہیں تو اس جملے کو محسوس کریں. روایت کہتی ہے کہ ترائی پہ جا کے حارث نے کہا اپنے اپنے کرتوں کو اتارو, میں تمہارا سر قلم کروں گا. راوی کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی نے کوشش کی کہ کرتا اتارے اور رونے لگا. تو جب کرتا نہ اتارا گیا تو بڑے بھائی نے کہا اے بھیا روتے کیوں؟ کہا بھیا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا. میری ماں کرتا اتارا کرتی تھی, مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا. المختصر بڑا بھائی آگے بڑھا مجھے قتل کرو, چھوٹا بھائی آگے بڑھا کہ پہلے مجھے قتل کرو. حارث نے دونوں بھائیوں کو قتل کیا, دونوں کا لاشا دریا میں گیا. روایت کہتی ہے اتنی محبت تھی کہ بھائی کے لاشے نے بھائی کے باہوں میں باہیں ڈال دی. وہاں بھی بھائی کی محبت تھی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تمت